बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। हर इंसान इस नेमत के बगैर अधूरा है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। औलाद ऐसी नेमत है कि इंसान जब जब अपने रब की इस खूबसूरत तख्लीक को देखता है तब तब अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जो औरतें बे औलाद हों इस बात को वो बेहतर तरीके से महसूस कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द को औलाद की कमी महसूस नहीं होती, मगर औरत औलाद की कमी को अपने दिल से महसूस करती है, क्योंकि उसको अपना वजूद औलाद के बगैर अधूरा लगता है। मेरा नाम किंजा है, मेरी उम्र 50 साल है। अब्बा एक क्लर्क थे और अम्मा घरेलू खातून थी। हम 2 बहनें थी। मेरी बहन जो मुझसे छोटी थी मगर मुझसे आदतन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो जितना बच्चों से चिढ़ खाती थी मुझे उतना ही बच्चों से लगाव था। मैं अक्सर अपने मोहल्ले के बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ खेला करती थी। मेरी इस हरकत से मेरी बहन बहुत चिढ़ती थी। पूरे मोहल्ले में मैं नरम दिली और मेरी बहन सख्त दिली से जानी जाती थी। मेरी हमेशा यही कोशिश होती थी कि जब कोई मेहमान हमारे घर में आए तो उनके साथ बच्चे भी हों। मैं बहुत रहमदिल थी, सबके दुख में दुखी होती और सबकी खुशी में खुश हो जाती। अल्लाह ने हर शय अता की थी, कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की थी, मगर वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मैं जवान हुई तो अम्मा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, मगर अम्मा चाहती थी कि मेरी और मेरी बहन की शादी एक साथ हो। अम्मा ने मेरा और उसका रिश्ता एक साथ देखना शुरू किया, मगर अल्लाह को न जाने क्या मंजूर था। तभी मेरी बहन का रिश्ता मुझसे पहले हो गया और उसके ससुराल वालों ने जल्दी शादी करने पर राजी हो गए। मैंने अम्मा से कहा कि अल्लाह का नाम लेकर शादी कर दें, मगर अम्मा की एक ही जिद थी कि दोनों बेटियों की इकट्ठी शादी करूंगी, वरना लोग क्या कहेंगे कि ना जाने बड़ी बेटी में क्या ऐब था जो उसकी शादी पहले ना हुई। मगर मुझे अम्मा की बातों पर हंसी आ जाती। मैं अम्मा को समझाती कि मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, मगर अम्मा हमेशा एक ही बात कहती कि जब लोग बातें करेंगे तो फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शख्स तब तक यही बात करता है जब तक उस पर गुजरा ना हो। अम्मा मुझे समझाती रही, मगर मुझे उनकी बात की समझ ना आई और मैंने अम्मा को ज़बरदस्ती बहन की शादी करने का कह दिया। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। मैं भी बहुत खुश थी। मेरी इकलौती बहन की शादी थी। मैं तैयार हुई, सब काम कर रही थी, जब मेरा गुजर 2 औरतों के पास से हुआ, जिनकी बातें सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। जब वो दोनों औरतें एक दूसरे से कह रही थीं कि ना जाने बड़ी बेटी में क्या ऐब है जो उसका रिश्ता ना मिला, मजबूरन इनको छोटी बेटी की शादी करनी पड़ी। मुझे उन दोनों औरतों की सोच पर अफसोस हुआ, मगर मैं नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। लेकिन हमारे बड़े हमेशा ठीक ही कहते हैं। मुझे लगता था कि शायद लोग मुझे ही बातें करेंगे, मगर मैं गलत थी। मेरे अपने रिश्तेदार जो हम पर जान छिड़कते थे आपस में गुफ्तगू करने में मशगूल थे। जब मैं उनके पास कुछ कहने के लिए गई, मगर उनकी बातें सुनकर अपनी जगह पर ठठक कर रह गई। जब वो रिश्तेदार आपस में कह रहे थे कि पता नहीं छोटी लड़की मिजाज की भी कुछ अजीब थी, शायद वो किसी और को पसंद करती हो, इसीलिए माँ बाप ने उसकी शादी जल्दी कर दी, और बड़ी बेटी जितनी सुलझी हुई थी, कैसे मुमकिन था कि उसका रिश्ता पहले ना मिला हो। जरूर कोई न कोई राज छुपा है। मैं तो हैरान थी कि लोगों की सोच कहाँ तक जा सकती है। ये तलखी का पहला बीज था जो मेरे दिल में बोया गया था। इंसान हमेशा से तल्ख नहीं होता, इंसान हमेशा से हासिद नहीं होता। ये सब उसके अपनों की नवाजिश होती है जो वक्त के साथ साथ उसके दिल में डाल दी जाती है। मेरे साथ भी ये सब ही हुआ। मैं जो इतनी नरम मिजाज थी, अब तो रिश्तों पर से भरोसा उठ गया था। मैं किसी को सीधे मुंह नहीं बुलाती थी, मगर मेरी अम्मा को लगता था कि शायद मेरी बहन की शादी हो गई है और मेरी नहीं हो रही, मैं इसी वजह से चिड़चिड़ी हो गई हूँ। अम्मा हमेशा मुझे कहती कि मैं तो तुम्हें समझाती थी, मगर तुम्हें मेरी बात की समझ ही कहाँ आती थी। लेकिन अब की बार मेरे पास कहने के लिए इतने भी अल्फाज नहीं थे कि अम्मा मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हूँ, मुझे लोगों ने बदगुमान कर दिया है, खुद से, इन रिश्तों से। वक्त का काम है गुजरना, तो वो तो गुजर ही जाता है। वक्त गुजरता गया और मेरी बहन के घर औलाद भी हो गई, मगर मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। अब तो अम्मा को मेरी शादी की फिक्र ज़्यादा सताने लगी थी। मैं अम्मा से कहती थी कि जब रिश्ता होना होगा खुद ही हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
آپ پریشان ہو کر کچھ نہیں کر سکتی۔ اماں کی ایک کزن جو رشتے میں میری خالہ لگتی تھی ایک روز ہمارے گھر آئی۔ اماں سے نہ جانے کون سے راز و نیاز کرنے لگی۔ مجھے بہت تجسس ہوا، اسی لیے میں ان کی باتیں سننے کے لیے اماں کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اماں کے کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر میں ان کی باتیں سننے لگی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ عورت اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ اماں کے پاس لینے آئی تھی۔ ابا بھی کمرے میں ہی موجود تھے۔ اماں تو جیسے اسی رشتے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ میری مرضی جانی اور جھٹ سے ہاں کرتی۔ میں نے تو ابھی تک لڑکا بھی نہ دیکھ رکھا تھا، مگر میں خاموش رہی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو اماں ناراض ہو جائیں گی اور نہ جانے کیا غلط خیالات میرے لیے پیدا کر لیں گی۔ ویسے بھی وہ بہت پریشان رہتی تھی، میں مزید ان کی پریشانی نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ رشتہ طے ہوا تو شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے سسرال والے اچھے نہیں تھے، وہ بہت اچھے تھے، میری قدر کرتے تھے اور مجھ سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ میں بیاہ کر اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میری ایک ہی نند تھی جو مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی، کیونکہ میں اس کی اکلوتی بھابھی تھی۔ مجھے بھی اپنی نند بہت پسند تھی، میں بھی اس سے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی محبت کرتی تھی، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی، سب مجھ سے خوش تھے۔ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے اتنا اچھا سسرال مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، دیر آیت درست آیت۔ وہ دیر سے تو آئے تھے مگر میرے حق میں یہی بہتر تھے۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا مگر مجھے اولاد نہ ہوئی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی، نہ جانے کتنے وظیفے اور کتنی دعائیں کر چکی تھی۔ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، ان کے رویے میں تو کوئی تبدیلی نہ آئی، مگر میری ساس جو مجھ پر صدقے واری جاتی تھی، اب ان کا رویہ مجھ سے کھنچا کھنچا رہتا تھا۔ میں ان کی کیفیت بھی سمجھتی تھی، ہر ماں کو اپنے بیٹے کی اولاد پیاری ہوتی ہے، مگر میں اس میں بے بس تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک روز میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم ڈاکٹر سے معائنہ کروا لیں۔ میرے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، جن کو کروانے کے بعد جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ میں بانجھ ہوں، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اتنی بات سننی تھی کہ مجھے اب نئی فکر ستانے لگی کہ کہیں میرا شوہر مجھے چھوڑ نہ دے یا میرے سر پر سوتن نہ لے آئے، مگر میں غلط تھی۔ میرے شوہر سنجیدہ تو ضرور تھے مگر خاموش تھے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ بات میں گھر پر کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہ بات چھپانا کیوں چاہتے تھے، شاید کوئی مجھے طعنہ نہ دے اس لیے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی بات مان لی، مگر میں ہر وقت اندر سے کڑتی سڑتی رہتی۔ ہر عورت کی طرح میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میری اولاد ہو، جسے اپنی گود میں بٹھاؤں، اس سے ڈھیروں ڈھیر باتیں کروں، اپنے تمام شوق پورے کروں۔ مگر اس سب سے جو میرے اندر تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ مجھ میں حسد پیدا ہو گیا تھا۔ جب بھی میری بہن کے بچے مجھ سے ملنے آتے تو مجھے اپنی بہن سے حسد ہوتا، یا کسی کی اولاد کو دیکھتی تو حسد کرنے لگتی کہ اس کے پاس یہ اولاد ہے اور میں اس اولاد سے محروم کیوں ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے کبھی طعنہ نہیں دیا تھا۔ میں جو کبھی ان سے پوچھ لیتی کہ کیا آپ کو اولاد کی خواہش نہیں ہوتی، تو وہ کہہ دیتے کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی تو مجھے مل جائے گی، تمہیں اس چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے شوہر کی کرم نوازی تھی کہ میرے بانجھ ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے اب تک اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور یہ بات کسی کو گھر میں پتہ نہ لگنے دی تھی۔ اکثر اب میری ساس اگر مجھے اولاد کا طعنہ دیتی تو میرا شوہر میرے آگے کھڑا ہو جاتا اور ایک ہی بات کہتا کہ اولاد میرے نصیب کی ہے، جب میرے نصیب میں اولاد ہوگی تو مجھے مل جائے گی۔ اس ماحول میں میرا شوہر چڑچڑا ہونے لگا تھا، گھر کا ماحول ہر وقت کھچا کھچا رہتا تھا۔ میری نند جس کی شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، مگر اس کے ہاں بھی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں مگر دل میں ایک خوشی سی محسوس ہوتی تھی کہ اگر میری اولاد نہیں ہے تو اولاد تو میری نند کو بھی نہیں ہوئی۔ مگر شادی کے 4 سال بعد ایک روز میری نند گھر آئی تو وہ بہت خوش تھی، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے وہ سیدھا ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت تجسس ہوا، اسی لیے میں بھی اماں کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی اور اندر ہونے والی باتیں سننے لگی۔ جب میری ساس نے میری نند کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے،
اتنی سی بات سننی تھی کہ مجھے اپنی نند سے جلن محسوس ہونے لگی۔ میری ساس تو بہت خوش تھی، میں بھی شاید خوش ہو ہی جاتی اگر میری ساس کا رویہ نہ بدلتا۔ میری ساس مٹھائی کا ڈبہ لیے میرے شوہر کے پاس گئی اور بولیں کہ مبارک ہو، تم ماموں بننے والے ہو۔ دادی تو شاید میں کبھی بن نہ سکوں، چلو شکر ہے کم از کم میں نانی تو بن گئی۔ یہ الفاظ کہتے میری ساس نے طنزیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے اپنی ساس کی بات پر بہت دکھ ہوا، مگر میں خاموش رہی۔ مگر میری نند کے لیے میرے دل میں حسد مزید بڑھ گیا۔ میری نند جس پر میرا شوہر اپنی جان وارنے کو بھی تیار ہوتا تھا، ڈیلیوری سے پہلے میکے آ گئی۔ شوہر مجھے بھول کر اس کے آگے پیچھے پھرتا، میں سارا دن باورچی خانے میں گزار دیتی۔ شوہر میں پہلے جیسی چاہت اور محبت نہ رہی تھی۔ میں اگر اسے کبھی شکوہ کر بھی دیتی تو وہ ایک ہی بات کہتا کہ میری بہن کی حالت دیکھو، وہ ایسی حالت میں نہیں ہے جو اسے تنہا چھوڑا جائے، مگر تم تو بالکل ٹھیک ہو نا، تم تو رہ سکتی ہو، اسی لیے میری صورتحال کو سمجھو۔ میری اکلوتی بہن ہے، اگر میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ اپنے شوہر کی باتیں مجھے کسی تازیانے کی طرح لگی جس نے میرا دل ہی چیر کر رکھ دیا۔ مجھے اپنے شوہر کی بات پر بہت افسوس ہوا، آخر کو تو ہے ہی مرد تھا، کب تک برداشت کرتا۔ یقیناً اب اس کے دل میں بھی اولاد کے لیے کوئی نہ کوئی خواہش پیدا ہو گئی ہوگی۔ اس سب سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہ تو رشتے پہلے جیسے رہتے ہیں اور نہ ہی احساسات۔ میں بانجھ تھی، اسی لیے نند سے نفرت کرنے لگی۔ اینڈ ڈیلیوری سے پہلے میں نے نند کو تہہ خانے میں بند کر دیا۔ جب شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ سسرال چلی گئی ہے۔ میری ساس جو اپنی بہن کی طرف مٹھائی دینے گئی تھی، اسی لیے وہ بھی اس بات سے انجان تھی۔ میرا شوہر بھی کافی حیران ہوا، مگر نظر انداز کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ہم چھوٹے بچے کے لیے شاپنگ کر لیں۔ میرا شوہر میری بات پر خوش ہو گیا اور میرے ساتھ شاپنگ کرنے چل پڑا۔ میں اپنے شوہر کو شاپنگ کے لیے اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ میری نند کی درد بھری آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑے۔ نند درد میں تڑپتی رہی اور میں شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ رات کو میں گھر واپس آئی تو کافی تھک چکی تھی۔ چونکہ میری ساس کا ایک روز اپنی بہن کے گھر رہنے کا ارادہ تھا، اسی لیے میں بے فکر ہو کر سو گئی۔ میرا شوہر بھی کافی تھکا ہوا تھا، اسی لیے وہ بھی آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ اتنی صبح میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ میں اٹھ کر باہر آئی، پورا گھر دیکھ لیا، مگر میرا شوہر کہیں نہیں تھا۔ مجھے اچانک اپنی نند کا خیال آیا تو کچھ وقت کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا اور تہہ خانہ کھولنے چلی گئی۔ اگلے روز جب تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہاں میری نند موجود نہیں تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر میری نند کہاں جا سکتی ہے جبکہ دروازہ باہر سے بند تھا؟ یہ سب دیکھ کر میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میری نند کہاں گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری ساس گھر پر آ گئی۔ اپنی ساس کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا تو رنگ سفید پڑ گیا۔ میری ساس مجھے بہت غور سے اور عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ میری حقیقت جان گئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ میں نے بھی تو گناہ کر لیا تھا، مگر اب مجھے اپنی غلطی کا احساس بہت برے طریقے سے ہو رہا تھا۔ میں ایسی تو نہ تھی، مگر شاید وقت اور حالات نے مجھے ایسا بنا دیا تھا۔ مجھ پر ایسے ایسے وقت بھی گزرے جب میں نے بہت صبر اور خاموشی کے ساتھ اس حالت کو برداشت کیا، مگر کبھی کبھار میں بالکل دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ سارا دن میرا بہت فکر میں کمرے میں ہی گزر گیا، مگر رات کے وقت جب میرا شوہر گھر آیا تو اس نے میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ میں ڈرتے ہوئے اس کے لیے پانی کا گلاس لائی، مگر وہ مجھے نظر انداز کر کے خود کچن سے پانی پی گیا۔ مجھے اس کا رویہ بہت عجیب لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم جو کپڑے لے کر آئے ہیں کیوں نہ نند کے پاس اس کے سسرال لے کر چلیں، تو شوہر نے ایک غصے کی نظر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا جلال تھا کہ میری روح تک کام گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گی۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ میرے شوہر کو حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ کچھ دنوں بعد میری نند گھر آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا جو بے حد خوبصورت تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس بچے سے کوئی حسد محسوس نہیں ہوا۔
بلکہ اس بچے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں اپنی نند سے ملنے کے لیے آگے ہوئی، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ میری نند نے بہت غور سے میرے شوہر کی یہ حرکت دیکھی۔ میرے شوہر نے کمرے میں جاتے ہی میرا بیگ تیار کیا اور مجھ سے کہا کہ جب تک میری نند یہاں پر ہے میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ اپنے شوہر کی بات پر میں بہت شرمندہ ہوئی اور نظریں جھکا کر رونے لگی، مگر میرے شوہر کو شاید اب مجھ پر رحم نہیں آنا تھا، اسی لیے مجھے میکے چھوڑنے چلا گیا۔ مجھے میکے میں رہتے ہوئے 6 ماہ کا وقت گزر گیا، مگر میرا شوہر واپس نہ آیا۔ میں تو اب جان چکی تھی کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں ہر وقت روتی رہتی اور اپنے گناہوں اور غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگتی۔ میں نے نماز کو اپنا تمام وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر وقت دعا گو رہتی، مگر کسی حد تک میں اپنے دل کو سمجھا چکی تھی کہ اب میرا شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اکثر اماں مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھتی تو میں ان کو ٹال دیتی، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کو سب حقیقت بتا دوں گی۔ میں نے اماں کو سب حقیقت بتا دی، جس پر اماں نے مجھے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ کہنے لگیں تم وہی عورت ہو نا جس کو بچے بہت پسند تھے، جو محلے کے بچوں کو اپنے پاس بلا کر کھیلا کرتی تھی۔ کہاں گئی تمہاری وہ ممتا، کہاں گئی تمہاری وہ نرمی؟ میں اماں کی بات پر رونے لگی اور ان کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگی کہ اماں، حالات نے مجھے ایسا بنا دیا ہے۔ مگر اماں میری اس صفائی سے مطمئن نہ ہوئی۔ کہنے لگیں کہ یہ سب تمہارا اپنا قصور ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں۔ اگر تم چاہتی تو لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر سکتی تھی، مگر تم نے ان کی باتوں کو دل پر لیا اور خود میں لوگوں کے لیے حسد پیدا کرنا شروع کر دیا۔ اور دیکھو آج تمہارے حسد نے تمہارا ہنستا بجتا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اماں کی بات سے میں بھی متفق تھی، اسی لیے اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب میں کوشش کرتی تھی کہ کسی کے دکھ اور سکھ میں اس کا ساتھ دوں، نہ کہ اس سے حسد کروں یا اس کے دکھ پر خوشی محسوس کروں۔ مجھے اپنے میکے میں 1 سال ہو چکا تھا۔ اب جب بھی میری بہن کے بچے آتے تو میں ان کے ساتھ بچوں کی طرح رہتی، ان کے ساتھ ہنستی کھیلتی، لیکن ویسے خاموش رہتی۔ میری اماں مجھے پیار سے سمجھاتی کہ ہنسنا بولنا سیکھو، ایسے خاموش رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مگر میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ شاید غلطیاں اتنی کی تھیں کہ اب بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے وقت پر اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اپنی نند سے، اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر شاید یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں گئی۔ جب باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا، مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اتنی صبح سویرے کون آ گیا۔ پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے کوئی محلے والا ہو۔ میں نے حجاب کی صورت دوپٹے کو اچھے طریقے سے سر پر لیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر مجھے تو اپنی آنکھوں کی بینائی پر یقین ہی نہ آیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی کھڑا تھا، جس کے چہرے پر بہت بڑی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مسکراہٹ میں کوئی طنز نہیں تھا۔ شوہر کے ساتھ میری ساس بھی تھی، مگر حیرت کی انتہا تب ہوئی جب میری نند اپنا چھوٹا سا بیٹا لیے آگے بڑھی اور جھٹ سے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کا مجھ سے گلے لگنا تھا کہ میں اس کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کو زور سے خود میں بھینچ لیا۔ میں کافی دیر اپنا غبار نکالتی رہی، پھر میری ساس نے ہم دونوں کو الگ کیا۔ میں اپنی ساس سے ملی اور ان کو گھر کے اندر لے گئی۔ اماں میرے سسرال والوں کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگی۔ میرے شوہر نے میری ماں سے کوئی شکوہ شکایت نہ کی، بلکہ ان کے آنسو محبت سے چن لیے۔ میرے اندر تو اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھ سکوں۔ میں نے اپنے سسرال والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ میں اپنے سسرال والوں کے پاس آ کر بیٹھی تو میری نند نے اپنا بیٹا میری گود میں ڈال دیا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنی نند کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی، کہنے لگی کہ جتنی میری اولاد ہے یہ اتنی ہی آپ کی بھی اولاد ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس کو ماں بن کے پالیں گی۔ میں اس بچے کو والہانہ انداز سے پیار کرنے لگی اور اپنی نند کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور اس سے کہا کہ میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، میں تمہاری گنہگار ہوں، تم جو سزا دینا چاہو تم دے سکتی ہو، مگر مجھے معاف کر دو، مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ ناقابل معافی ہے۔
مگر میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میری نند بہت سخی دل کی مالک تھی، اسی لیے میرا ہاتھ تھام کر مسکرا کر کہنے لگی کہ جو ہوا اسے بھول جائیے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اب ہم آپ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں، جلدی سے اپنا بیگ تیار کریں تاکہ ہمارے ساتھ جا سکیں۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف چونک کر دیکھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور آنکھوں کے اشارے سے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا بولا۔ مجھ میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں شرمندگی باقی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی شرمندگی کو پرے رکھ کر اپنوں کے ساتھ مخلص رہوں گی۔ میں ہنسی خوشی اپنے شوہر کے گھر واپس آ گئی۔ میری نند کا بیٹا زیادہ تر میرے پاس ہی رہتا تھا۔ میری نند کا شوہر پردیس چلا گیا تھا اور جلد ہی نند کو بھی بلانے والا تھا، مگر نند کے بیٹے کے کاغذات میں کسی مسائل کی وجہ سے اس کا جانا نہ ہو سکا اور نند کو اکیلے ہی پردیس اپنے شوہر کے پاس جانا پڑا۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ اللہ کا یہ کیسا معجزہ ہے، کہاں میں بانجھ عورت اور کہاں اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بیٹا میری جھولی میں ڈال دیا۔ بے شک وہ میرا نہیں تھا، مگر مجھے اس سے پیار ایک ماں کی طرح ہی تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتی، اس کے ایک آنسو پر سگی ماؤں کی طرح تڑپ اٹھتی۔ میری اتنی محبت اور چاہت دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں نے بھی اس سے بغیر جھجک کے معافی مانگ لی تھی۔ میری ساس مجھ پر صدقے واری جاتی تھی، انہوں نے بھی مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی کہ اگر وہ مجھ سے ایسا رویہ نہ رکھتی تو یقیناً میرے دل میں حسد نہ پیدا ہوتا۔ اللہ انسان کو عطا کر کے بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی۔ کچھ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ ناکام رہ جاتے ہیں۔ میں اللہ کی دی گئی آزمائش میں ناکام تو ہوئی تھی، مگر میں نے اپنی ناکامی پر شرمندگی سے نئے سرے سے محنت کرنا شروع کر دی تھی، جس کا اللہ نے مجھے پھل اس بچے کی صورت میں دیا تھا۔ میری نند کو اللہ نے جاتے ہی پھر سے اولاد سے نواز دیا۔ میری نند کا ایک روز گھر پر فون آیا اور اس نے مجھے جیسے جنت کی نوید سنا دی جب اس نے کہا کہ یہ آج سے آپ کا ہی بیٹا ہے۔ مجھے تو اللہ نے اور اولاد دے دی ہے، میں اب دو بچوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، اسی لیے یہ بیٹا میں آپ کو ہمیشہ کے لیے دیتی ہوں۔ میں تو اپنی نند کی فراخ دلی پر حیران تھی جس نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی۔ اب میں ہمیشہ خوش رہتی تھی، میں پہلے جیسی بن گئی تھی، بچوں سے پیار کرنے والی، لوگوں کا احساس کرنے والی، دوسروں کے دکھ میں دکھی اور خوشی میں خوشی محسوس کرنے والی۔ ہر کوئی میرے گن گاتا تھا، میرا شوہر میرے صدقے واری جاتا تھا۔ اس روز مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہر چیز نفرت کرنے یا حسد کرنے سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں صبر اور شکر کرنے سے بھی ملتی ہیں۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا تھا اور اس بات پر میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہتی تھی اور گلے شکوے کرنا چھوڑ دیے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔